रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक मेरे ख्याल से पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि शायद इस दुनिया के बहुत सारे लोगों से हैं। और उसकी वजह यह है कि आजकल हम देखते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से देखा जाता है। हर कोई अपने ज़रूरत के मुताबिक उसको देखता है, उसको हाईलाइट करता है और उसके ऊपर बात करता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान चूँकि एक थे आज से 75 ईयर्स अगो, उसके बाद उससे पहले एक थे और उसके बाद पार्टीशन 1947 में हुई। कुछ लोग वहाँ पे भी रह गए, बल्कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आबाद है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और उसके अलावा जो थे वो लोग पाकिस्तान आकर आबाद हुए। क्या चीज़ें हुई उस वक़्त जिन लोगों ने फैसला किया यहाँ आने का, और जो लोग वहाँ पे रह गए आज भी वहाँ पर आबाद है, और राउंड अबाउट ये कहा जाता है कि 250 मिलियन के करीब लोग वहाँ पर इस वक्त जो है एज ए मुस्लिम वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी सोसाइटी में मतलब इंडियन सोसाइटी में कैसा ये परफॉर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, या बाकी चीजें करते हैं, या कुछ कुछ चीजों में अगर ये पीछे है तो उसके पीछे वजूहात क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। और आज हमें ज्वाइन किया हुआ है अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब ने हिंदुस्तान से मुझे, जो सदर हैं आल इमाम एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। शुक्रिया। मौलाना साहब, स्टार्ट इससे लूंगा कि मतलब जिस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, या पार्टीशन जब हुआ उसके बाद 75 ईयर्स गुजरे, यहाँ पर भी तकरीबन 220 मिलियन यानी 22 करोड़ की पॉपुलेशन आबाद है। 25 करोड़ के लगभग यानी इससे ज्यादा जो पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं उससे ज्यादा हिंदुस्तान में आबाद है। ऐसे आप क्योंकि मतलब पूरे जो वहाँ पे मुस्लिम उम्मा है, मैं ये कहूंगा कि उसको आप लीड करते हैं, और जो वहाँ पे इमाम एसोसिएशन है उसको आप मतलब रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लीड करते हैं। सर, कैसा देखते हैं इस चीज को, इस फैसले को कि पार्टीशन जो हुआ, क्या चीजें ऐसी थी कि आज भी लोग कुछ कहते कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे कि नहीं ये अच्छा हो गया, वहां के लोगों की जिंदगी उस तरह नहीं है जिस तरह की यहाँ की है। कैसा देखते हैं आप इसके ऊपर? आपका टेक चाहूंगा, फिर इसके बाद आगे जाएंगे। देखिए, पाकिस्तान के अलग होने का फैसला निहायत ही गलत फैसला था। उसकी वजह क्या है कि इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर ये मुल्क अलग हुआ, ना तो अपनी इस्लामी शनाख्त बना सका, ना अपनी मुसलमानी शनाख्त बना सका। देखिए, जमहूरी मुल्क बहुत सारे हैं। अगर आपको जमहूरी मुल्क ही बनना था तो फिर हिंदुस्तान क्या बुरा था। लेकिन जिस नाम पर आपने अलहदगी इख्तियार की कि साहब हम मुसलमान मुल्क, इस्लामी मुल्क अलग लेना चाहते हैं, तो कम से कम कुरान के रूल वहां पर चलने चाहिए थे, इस्लामिक शरीयत लानी चाहिए थी। आज जो हम देखते हैं, माफ कीजिएगा, मैं चूंकि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर हूं, आपके चैनल पर, लेकिन मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मैं हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के मुसलमान से बहैसियत मुसलमान होने के इस्लाम में, शरीयत में ज्यादा अच्छा हूं। आमाल क्या है, कैसे हैं, वो तो फैसला खुदा करेगा। लेकिन मैं यहाँ रहकर अपने आप को जिस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिस तरह से अपनी बात को मुखरता के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ कह सकता हूँ, शायद पाकिस्तान में ये चीजें नहीं है। अच्छा सर, एक चीज आपने की कि आप वहां पे यानी एज ए मुस्लिम जब अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो बेहतर तरीके से करते हैं देन पाकिस्तान। किस तरीके से, मतलब मुझे अगर थोड़ा सा आप डिटेल अगर इसकी प्लीज अगर बता सकते हैं और बता दें कि यहाँ पे भी बहुत सारी मसाजिद हैं। मैंने सुना है हिंदुस्तान, क्योंकि मैंने विजिट तो नहीं किया, लेकिन सुना है कि बहुत सारी मसाजिद है, शायद लाखों के हिसाब से मसाजिद वहां पर भी है। लेकिन यहाँ पे भी तो मैं ये कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी पावर है, बल्कि मैं कहता हूँ कि आप इसको माइंड ना कीजिएगा, बल्कि मौलवी पावर यहाँ पे पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा है। जो वो कहते हैं वो कर जाते हैं, जो उनको करवाना होता है मतलब उनके पास एक ऐसी पावर है कि एक हिडन पावर मैं कहता हूं कि उनके पास है कि वो जबरदस्ती हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, सबको इन्फ्लुएंस करके वो करवा जाते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई ताकत है कि हिंदुस्तान में आप ऐसा कर सके जो आप बता रहे? नहीं, देखिए, मुखरता से और बेबाकी से आवाज उठाने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इतना साफ और सुथरा है
کہ اس نے ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دے رکھی ہے، اور جب بھی کوئی قانون ایسا آتا ہے یا لانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو کہیں نہ کہیں شریعت کو متاثر کرتا ہو، جی تو ہم جلوس کی شکل میں، جلسوں کی شکل میں، دھرنے پردرشن کی شکل میں جی اپنی آواز کو یہاں حکومت تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس پر کوئی ہمارے خلاف کارروائی کسی طرح سے نہیں ہوتی، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمان اس طرح کی آواز کیوں اٹھا رہے ہیں۔ ہوں، سپوز کیجئے، ابھی آپ نے سنا ہوگا ہندوستان کے اندر بابری مسجد کو لے کر فیصلہ ہوا، میرے جی دیش کے سپریم کورٹ نے بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی صفائی کے ساتھ ایک فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ تھا کہ جیسے پچھلے 75-70 سالوں سے ہمارے اوپر ایک الزام تھا کہ صاحب بابری مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے، تو دیش کے سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ سنایا، اس نے کہا کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ جی مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو، یعنی ان کو جھٹلا دیا سپریم کورٹ نے، اور بلکہ یہاں تک کہا کہ جو مورتیاں رکھی گئی وہ بھی غلط طریقے سے رکھی گئی، اور جو شیلا نیاس ہوا، بابری مسجد توڑی گئی، وہ بھی غلط ہوا، جی جو لوگ توڑنے میں شریک تھے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ اس طرح سے دیش کے سپریم کورٹ نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا، اس پر میں نے ایک بیان دیا جی جو دیکھیے بالکل بے باک بیان ہے، اور الحمدللہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیے ایک غلط ہسٹری ہمیں، یعنی میرے ہندو بھائیوں کو بتائی گئی کہ صاحب بابری مسجد کو مندر توڑ کر بنایا گیا تھا، اس لیے ہم نے 92 میں اس کو بابری مسجد کو توڑ دیا گیا، جی اس لیے ہم نے اس میں مورتیاں رکھی، اس لیے اس کا شیلا نیاس ہوا۔ لیکن سپریم کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی، تو میں نے کہا کہ صاحب 300-400 سال پہلے جو بابری مسجد بنی تھی وہ مندر توڑ کر تو نہیں بنی تھی، لیکن آج جب بابری مسجد توڑ کر مندر بنایا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک ہسٹری، ایک تاریخ لکھی جائے گی، اور ایمانداری کے ساتھ کوئی نہ کوئی مورخ، کوئی نہ کوئی ہسٹری کار اس بات کو لکھے گا کہ صاحب بابری مسجد توڑ کر مندر بنایا گیا ہے۔ تو میں نے اس پر یہ کہا آگے چل کر کہ صاحب آنے والی ہماری نسلیں، ہماری اولاد یا ان کی اولاد یا ان کی اولاد 100 سال پہلے، بعد میں 200 سال بعد میں، 300 سال بعد میں، ہو سکتا ہے اسی ہسٹری کو لے کر اٹھیں اور وہ کہیں نہ کہیں ایسا کام کر بیٹھے جیسا کام آج ان لوگوں نے جنہوں نے غلط ہسٹری بتا کر دیا ہے، یعنی بابری مسجد کو توڑ دیا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں آگے چل کر مندر کو توڑنے کا کام کریں۔ میں نے اچھا بڑی مخرتا کے ساتھ اس بات کو، بڑی بے باکی کے ساتھ اس بات کو کہا، اور الحمدللہ مجھے اپنے دیش کے سنویدھان پر پورا یقین اور پورا اطمینان ہے کہ میرے خلاف اس بیان کو لے کر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اگر یہی بات اس طرح کی حکومت کے خلاف پاکستان میں کہہ دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں اس مولوی کے خلاف، اس عالم کے خلاف کارروائی ہو گئی ہوتی۔ اچھا مولانا صاحب، آپ بات کر رہے ہیں بابری مسجد کی اور اس کے اوپر بننے والی رام مندر کے حوالے سے، یہ چیز ہم یہاں پہ پہنچے کیوں؟ ایز اے سوسائٹی آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیونکہ پارٹیشن سے پہلے بھی کروڑوں کے حساب سے ہندو بھی رہتے تھے اور کروڑوں کے حساب سے مسلمان بھی رہتے تھے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اب ایسا کیا ہوا ہے کہ بہت سارے دوستوں سے میری ہندوستان میں بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط چیزیں تھی، یہ ہمارے مندر ہوا کرتے تھے، شاید آج سے 2000 سال پرانے مندر ہے، کوئی کہتے ہیں 5000 سال پرانے مندر ہے، تو کہتے ہیں ہم نے وہ جگہ واپس لینی ہے، بے شک یہ مسجد کے اور بنانا چاہتے ہیں تو بالکل ان کو جگہ، غالباً یہ سپریم کورٹ نے بھی الاؤ کیا جتنا مجھے پتا ہے۔ تو مولانا صاحب یہ چیزیں ہوئی کیوں؟ یہ مطلب اس نہج پہ سوسائٹی پہنچی کیوں؟ مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ایک کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں، کروڑوں کے حساب سے ہندو رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے دوریوں کی وجوہات کیا ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جی دیکھیے جب ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی، جس وقت متحدہ ہندوستان تھا، جب ہم نے انگریز سے آزادی کی لڑائی لڑی تو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے آزادی کی لڑائی لڑی اور ہم نے اپنے ملک کو آزاد کرایا۔ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا اور یہ ملک آزاد ہوا۔ اب انگریز جی نے جب یہ سوچا کہ یہ سارے لوگ ایک ہو گئے ہیں اور اب ایک ہو کر رہیں گے، تو اس نے ہمارے اندر کچھ چیزیں ایسی پیدا کر دی ہسٹری کے نام پر، یہ سوچ کر، وہ تو 100 سال بعد کی سوچتا ہے، 200 سال بعد کی سوچتا ہے، ہماری
हिंदुस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की या बांग्लादेश के लोगों की नजर वहां तक नहीं जाती बिल्कुल। जैसा अंग्रेज या यहूदी सोचता है। एग्री। 100-200 साल बाद हमारी नजर नहीं जाती। उसने उसने एक हिस्ट्री, गलत हिस्ट्री हमारे बीच में ऐसी छोड़ दी जिसमें यह कहा गया कि साहब ये फला 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 जो जगह है, मस्जिद बनी हुई है, ये मंदिर तोड़कर बनाई गई। और इस हिस्ट्री को, क्योंकि पार्टीशन के टाइम में हमारी जो पॉपुलेशन थी या पार्टीशन से पहले जो हमारी पॉपुलेशन थी वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, ज्यादा पढ़ी जी लिखी नहीं थी। हिस्ट्री उस जी वक्त भी थी ये, जो अंग्रेज ने गलत हिस्ट्री लिखी थी। लेकिन जो जो लोग एजुकेशन लेते गए और हिस्ट्री को पढ़ते गए तो वो गलत हिस्ट्री उनके सामने आ गई। अब गलत हिस्ट्री को जब उन्होंने पढ़ा, वो लोग जो है उस हिस्ट्री की सही तह में न जाते हुए उन्होंने उस हिस्ट्री को अपनाकर जो है एक विवाद शुरू कर दिया। 1949 में वहां पर बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी जी और एक विवाद ऐसा शुरू कर दिया कि भाई ये तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और अयोध्या में चूंकि राम जी पैदा हुए थे, ये उनका जन्म स्थान है। हालांकि अयोध्या के अंदर जन्म स्थान, कई मंदिर हैं वहां जो दावा करते हैं कि साहब यहाँ राम जी पैदा हुए थे, यहाँ राम जी जी पैदा, लेकिन एक विवाद उन्होंने उस गलत हिस्ट्री को लेकर हिंदू मुसलमानों के अंदर डाल दिया। उसमें कुछ लोग उनके साथ हो गए और वो विवाद इतना जोर पकड़ गया, उसमें कुछ मुसलमानों ने भी तेल में आग में तेल डालने का काम किया। जैसे मरहूम सैयद शहाबुद्दीन साहब वगैरह थे जो उस वक्त में मेंबर पार्लियामेंट थे, तो उन्होंने भी इसको हवा देने का काम किया। कुछ लोग और साथ में लगे जो इधर से डंडा लेके खड़े हो गए, कुछ लोग उधर से डंडा लेके खड़े हो गए और बाबरी मस्जिद तोड़ने नहीं देंगे या बाबरी मस्जिद हम तोड़ेंगे, इस तरह का वाद विवाद जो है शुरू हो गया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 92 के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात अब सुनिए, जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, वो काबे के मुतवल्ली थे। अबरहा ने जिस वक्त काबे पर चढ़ाई की अपने तमाम लाओ लश्कर के साथ में, उस वक्त वो मुतवल्ली हुआ करते थे काबे के। अबरहा लश्कर लेकर निकल गया, उसकी इत्तला मक्के के रहने वालों को मिल गई कि अबरहा लश्कर लेकर आ रहा है और काबे को ढाएगा। तो कुछ लोग जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ढूंढने लगे। तो पता चला कि आप जंगल में फला जगह बकरियां चरा रहे हैं। कुछ लोग वहां उनके पास पहुंचे और कहा कि आप यहाँ बकरियां चरा रहे हैं और अबरहा जो है लश्कर लेकर आ रहा है, वो काबे को ढाएगा। जी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ा प्यारा और अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई अबरहा के लश्कर की का सामना करने की मेरे अंदर तो हिम्मत है नहीं, जी ये जिसका घर है वही बचाएगा। ये मेन पॉइंट है कि ये जिसका घर है वही बचाएगा। ओके और हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कोई अबरहा के लश्कर का सामना करने की कोई जुर्रत नहीं की, कोई ताकत नहीं दिखाई। पोजीशन ये है कि मस्जिद के नाम पर तलवार उठाना, मस्जिद के नाम पर विवाद पैदा करना और मस्जिद के नाम पर किसी की जान ले लेना या दे देना शरीयत में नहीं कहा गया है। तो मैं एग्जैक्टली समझता हूं जिन लोगों ने उस वक्त उनके सुर में सुर मिलाकर इस मामले को हवा दी है, वो भी इतने ही मुजरिम हैं जितने मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री को गलत पढ़ा और गलत हिस्ट्री को पढ़कर जो है इस काम को अंजाम दिया। तो ये सारा मामला, सारी नफरतें वहां से पैदा हुई। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े उलमा आज भी हैं और पहले भी थे। जी किसी आलिम ने, किसी तंजीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत नहीं की। हाँ, जो कानूनी लड़ाई लड़ने का था वो बहुत सारी तंजीमों ने, पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और बहुत सारे लोगों ने उस कानूनी चाराजोई को अंजाम तक पहुंचाया। उसमें पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ केस लड़ा और आगे भी लड़ेंगे अगर कोई इस तरह का मामला वाद विवाद का पैदा होगा। लेकिन तलवार उठाने की बात शरीयत में नहीं है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा।
سر بالکل آپ کی بات صحیح ہے. شریعت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے نہیں کرنی، لیکن انفارچونیٹلی ہم کرتے ہیں. اور مذہب کو اپنے مطلب انٹرسٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جو آج ایز اے مسلم پوری دنیا ہمارے اوپر ایک انگلی اٹھاتی ہے، کیونکہ وہ ہم خود ایک جسے کہتے ہیں کہ اسپیس پرووائڈ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں. صرف بات ہو رہی ہے کہ ایک شک کیا جاتا ہے ایز اے مسلم. میں انڈین مسلم کی بات نہیں کر رہا، اراؤنڈ دا ورلڈ پورے ایک اس کی بات کر رہا ہوں. مطلب 9/11 ہو یا پھر اس طرح کے کوئی بھی واقعات ہو، یا ابھی جو 2 سال پہلے فرانس میں واقعہ ہوا اس ٹیچر کے ساتھ، ٹیچر نے اس کا گلا کاٹا. سر اس طرح کی چیزیں ایز اے مطلب عالم کتنا نقصان دے رہے ہیں ایز اے سوسائٹی ہمیں اور ایز اے ریلیجن ہمیں پوری دنیا میں. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، کیا ہم پراپر گرومنگ نہیں کرتے، پراپر چیزیں نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو کہ وہ اس طرح کے سٹیپس اٹھاتے ہیں، یا کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یوسف بھائی، دو چیزیں آپ سمجھ لیجئے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے مذہب سے، قرآن سے، رسول کی زندگی سے، اللہ کے فرمان سے مسلمان نے اپنے آپ کو بہت دور کر لیا ہے. جی اور اتنا دور کر لیا ہے کہ وہ اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کو سیکھنے کی آج طاقت بھی نہیں ہے اس کے اندر. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا رہے گا اور اسلام سے اور قرآن سے دوری بناتا رہے گا تو پھر ایک وقت آئے گا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، ہم، اس کی آنکھ، اس کے کان سب بہرے اور گونگے ہو جائیں گے اور وہ پھر سمجھ نہیں پائے گا. ہم، آج ہمارے دماغوں پر اس بات کی ڈانٹ لگ گئی ہے، اللہ ہمیں معاف کرے اور پوری امت کو معاف کرے، کہ آج ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ اب ہمارے سامنے اگر قرآن بھی پورا پڑھ دیا جائے تو ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، اور قرآن کو ہم سمجھنے کی، سننے کی کوشش نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان کو ہی دیکھ لیجئے. پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے عالم آج بھی ہیں. جی علامہ تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، علامہ شبیر عثمانی جیسے لوگ، اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو صحیح سمجھا اور جی دین پر جو محنت کرنی چاہیے تھی کتابی شکل سے، واعظ کی شکل سے لوگوں کو سمجھانے کی، اس میں بڑی محنتیں کی اور آج بھی ہو رہی ہیں. لیکن کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، صحابہ کرام کے نام پر جو جہاد کے نام پر تنظیمیں بنائی ہیں، اور انہوں نے جہاد کے نام پر جو کچھ کشمیر میں، پاکستان میں یا ہندوستان کے دیگر حصوں میں جو بھی کیا ہے، ہم، یہ کتنا غلط ہے، یہ صحیح ہے، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں. دیکھیے جہاد کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی، ایک بھی جنگ ایک بھی جنگ اٹیک نہیں تھا، ساری جنگیں دفاعی تھی. ڈیفینسو. جب مسلمانوں پر حملے ہوئے تو ہم نے اس کا دفاع کیا، اپنی جان کو بچایا. اور اس دفاع میں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے وہ کسی بوڑھے پر ہاتھ چلائے، کسی عورت کو مارے، کسی بچے کو مارے. ان لوگوں کے لیے باقاعدہ خاص طور سے ہدایت تھی کہ کسی بوڑھے کو نہیں مارا جائے گا، کسی عورت کو نہیں مارا جائے گا، کسی بچے کو ایگزیکٹلی نہیں مارا جائے گا. ایگزیکٹلی سر. مجھے لیکن آپ مجھے لیکن آپ بتائیے. مولانا صاحب ایک سر چیز سر میں میرا جواب پورا ہو جائے سر. جی جی مجھے آپ بتائیے جتنی جہادی تنظیم ہے آپ کے یہاں، ایک تو اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے الگ الگ تنظیمیں کیوں بنائی ہوئی بھائی؟ ہم، الگ الگ جماعتیں لے کر کیوں چل رہے ہیں؟ جب آپ ہم، ایک اللہ کے نام پر، ایک دین کے نام پر اگر امت کو پھیلانا چاہتے ہیں اور ہم، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود متحد نہیں ہیں. جب آپ خود متحد نہیں ہیں تو جو علم، جو جھنڈا آپ لے کر چل رہے ہیں اس ہم. کا اثر کیا ہوگا؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کن حالات میں فرض ہوتا ہے، جہاد کیا ہے، اس کی تو روح بھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ سر جہاد ہوتا کیا ہے. مولانا صاحب ان کی بالکل وجہ صحیح. سے ہم بدنام ہیں. مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کو کیوں ابھی تک سمجھا نہیں سکے؟ 1500 سال ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم اس ٹائم سے کاؤنٹ کر لیں ابھی تک، کیوں ہم اپنا یہ پوائنٹ جو ہے دنیا کے سامنے ثابت نہیں کر سکے؟ آپ نے ذکر کیا سر مولانا تقی عثمانی صاحب کا، میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کا. سر ایک مدینہ مسجد بنی ہوئی ہے طارق روڈ کراچی،
سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابھی تقریباً لاسٹ منتھ اس کے خلاف فیصلہ دیا کہ یہ انلیگل زمین پہ بنی ہوئی ہے, آپ اس کو گرا دیں. انہوں نے کہا کہ بھائی کسی مسجد کو آپ کیسے گرا سکتے ہیں, جتنا مجھے پتا ہے آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ مسجد کو آپ تنگ کر دیں لیکن راستہ آپ کھول دیں. انہوں نے کہا نہیں, رستے کو تنگ کر دیں لیکن مسجد آپ بڑی کر دیں, کیونکہ مسجد ہماری ایک میں آئی ایم سوری ٹو سے لیکن ہماری ایک دکان ہے, اس سے ہمارا کاروبار چلتا ہے. سر یہ والی چیزیں کیوں کلیئرٹی کے ساتھ ہم اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے, میرے جیسے لوگوں کو یا اور بہت سارے لوگ, ان کو ایک کلیئرٹی کے ساتھ ہم یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے کہ انلیگل کسی کے قبضے کی زمین پہ مسجد نہیں بن سکتی, کسی رستے میں مسجد نہیں بن سکتی, رستے کو تنگ نہیں کرنا, روڈ کو تنگ نہیں کرنا, اس کو کھلا. سر ہم یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں یا کیا وجہ ہے؟ اپنے مطلب اس کے ڈر سے کہ یار اگر ہم نے یہ بتا دیے تو نہ ہو کہ ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے, کیوں ہم یہ دنیا کو یہ میسج نہیں دے سکے ابھی تک؟ دیکھیے معاف کیجیے گا, مجھے اس مسجد کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے, اس لیے میں اس مسجد پر تو بات نہیں کر پاؤں گا. جی لیکن ہاں ایک بات ضرور سمجھ لیجیے آپ, دیکھیے پاکستان ہو, ہندوستان ہو, سعودی ہو یا مسلم کوئی بھی ملک ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد میں تمام لوگوں تک دین کو پہنچانے کی کوشش کی, جی قرآن کو بتانے کی کوشش کی, اور ہر بادشاہ کے پاس میں ایک خط بھیجا کہ جی میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے, میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ ایک ہے. اور اسی کو قرآن نے بھی کہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, جی تم بہترین امت ہو اور تم اس لیے پیدا کیا گیا ہے تمہیں تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو. جی امت نے اس کام کو چھوڑ دیا ہے. امت میں علماء بھی ہیں اور امت میں مقتدی حضرات بھی ہیں, دوسرے جی لوگ بھی ہیں. جی پوری امت نے اس کام کو چھوڑ دیا کہ ہم دین کو غیروں تک پہنچائیں, دین کو دوسرے لوگوں تک بتائیں. ہوا کیا کہ جو اسلام اور مسلمان دشمن طاقتیں تھیں, جی انہوں نے پورا ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ہمیں آج اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے, اس کی اسلامی روح جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جی اسلام کو نہ کوئی سننا چاہتا, اسلام پر نہ کوئی چلنا چاہتا, اسلام کو نہ کوئی سیکھنا چاہتا. یہ میں بہت بے باکی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. سر پاکستان بھی اسی میں ہے, ہندوستان کا مسلمان بھی اسی میں ہے, اور جو گلف کنٹریز ہیں ان میں بھی مسلمان چونکہ جہاں اسلامک لا ہیں وہاں تو ان کو مانا جا رہا ہے, جی جہاں اسلامک لا نہیں ہے وہ آزاد ہیں. اور وہ بھی آزاد جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ مجھے غلط کرنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی اس موقع کو نہیں چوکتے. یعنی روح اسلام کی ہمارے اندر سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ تمام پوری دنیا کو ہم نے ایک میسج دے دیا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے دوسرے لوگ ہم سے نفرت کرنے لگے کہ بھئی اگر مسلمان ایسا ہوتا ہے تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی جی ہمارے جو جنہوں نے سمویدھان لکھا ہے, سمویدھان نرماتا جن کو کہا جاتا ہے, ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, جی ایک وقت ایسا آیا انہوں نے گاندھی جی کے سامنے کہا کہ بھائی میں ہندو دھرم چھوڑنا چاہتا ہوں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو گاندھی جی نے کہا کہ بھائی مسلمان تو ہونا چاہتے ہو لیکن کون سا مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ سنی مسلمان, بریلوی مسلمان, اہل حدیث مسلمان, جماعت اسلامی والا مسلمان, کون سا مسلمان ہونا چاہتے ہو وہ بتاؤ. انہوں نے کہا اچھا مسلمان میں بھی اتنے سارے فرقے ہیں, اتنی ساری تنظیمیں, جماعتیں ہیں. تو وہ مسلمان ہونے کا ارادہ چھوڑ کر بودھ دھرم میں چلے گئے اپنے لاکھوں لوگوں کے ساتھ. تو مسلمان نے اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنے اعمال سے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے, کردار اور اخلاق سے بالکل آ رہی ہے. اس لیے ساری دنیا ہمارے اوپر حاوی ہو گئی. مولانا صاحب ایک چیز اور ہے, مطلب کیا یہ نہیں ہے, دو چیزیں میں آپ سے اسی میں مطلب پوچھوں گا. ایک تو یہ کہ ہم ہر کسی کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں. کوئی اگر مطلب کسی اور ریلیجن کو فالو کرتا ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے. میرے اپنے علاقے مردان میں کچھ لوگوں دوستوں سے میری بات ہوئی, وہاں پہ کوئی سکھ ان کا دوست کام کر رہا تھا, تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سے کہ یار یہ مسلمان ہو جائے. میں کہا کیوں آپ نہیں چھوڑنا چاہتے اس کو کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ اگر وہ سکھ ہے تو اپنے ریلیجن کو فالو کرے. ایک تو یہ ہے. سر دوسری چیز یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم سے دور رہے, اس وجہ سے بھی ہم اتنا پیچھے رہ گئے؟ شاید یہ ایک بڑی وجہ مجھے نظر آئی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے مسلمان تو ہم جیسے کمزور مطلب اس زمانے سے لے کے ابھی تک ہم اسی طرح رہے ہیں,
لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ ہم علم سے دوری کی وجہ سے اس نہج پہ پہنچے ہیں؟ اور ہم مطلب کیوں چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ 6 کے 6 ارب یا 7 کے 7 ارب جو ہے وہ مسلمان ہو جائے؟ دیکھیے میں آپ کو دو چیزیں بتانا چاہتا ہوں. شور. قرآن نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. ٹھیک. دوسرے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بالکل. چونکہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ بیوقوف لوگ اپنی زندگی میں تو دین کو نہیں لا پاتے، دوسرے کو مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. رائٹ. ارے پہلے خود تو مسلمان بن جاؤ، خود تو تمہارا اخلاق تمہارا کردار ایسا ہو جائے جیسا صحابہ کرام کا تھا کہ ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آتے تھے، ان کی زبان سے قرآن سن کر لوگ ایمان لے آتے تھے، ان کے ساتھ تجارت کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے، ان کے ساتھ سفر کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے، ان کے ساتھ لین دین کر کے لوگ ایمان لے آتے تھے. پہلے مسلمان خود مسلمان تو ہو جائے. اگر مسلمان خود مسلمان نہیں ہے، اگر آپ نے کوشش کر کے کسی کو مسلمان بنا بھی لیا تو آپ کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا بھائی؟ آپ تو خود مسلمان نہیں ہے، آپ کی زندگی میں تو خود اسلام نہیں ہے. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اسلام کو چھوڑ دو اور دوسرے لوگوں کو اسلام میں لے آؤ. اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہارا اخلاق، تمہارا کردار ایسا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. اسلام بہت اچھا مذہب ہے. آج میرے اخلاق، میرے کردار، میرے اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کو گالیاں دیتے ہیں. آج جو لوگ اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں اس میں ان کا دوش نہیں ہے، وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہنا پڑتا ہے ہر بار اس بات کو ٹی وی پر بیٹھ کر بھی کہ بھائی اسلام کو مسلمان کے عمل سے مت دیکھو، بلکہ اسلام کو قرآن سے سیکھو، اسلام کو قرآن سے پڑھو، حدیث سے پڑھو، نبی کی زندگی سے پڑھو، صحابہ کی زندگی سے پڑھو، اسلام کو وہاں سے دیکھو. آج چونکہ لوگوں میں ہم نے اسلام کی جو صورت مسخ کی ہے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے، وہ سب سے بڑا فیکٹ ہے کہ ہم دور ہوتے چلے گئے تمام قوموں سے. اسلام تو یہ ہے سر ایک منٹ، اسلام تو یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جب تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کی زبان سے، جب تک اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں. اور ایک حدیث میں کہا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس سے اس کا پڑوسی خوش نہ ہو. پڑوسی چاہے ملک کے اعتبار سے ہو، پڑوسی چاہے گھر کے اعتبار سے ہو. بالکل تو بالکل. جب ہم اپنے پڑوسی کو خوش نہیں رکھ پا رہے ہیں تو پھر ہم کہے کہ مسلمان میرے بھائی. سر بالکل آپ نے بات کی قرآن اور حدیث اور ان چیزوں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں تو ہر کسی نے اپنے اپنے فقہ کے مطابق اپنے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہوئی، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. سر ایک غزوین قرآن تو کے، ایک ہے نا سر. سر قرآن تو ایک ہے قرآن تو لیکن ایک ہے. سر ترجمہ تو آپ چھوڑ ڈفرنٹ دیجئے نا. لوگ. جی جی. نہیں اس میں کی آپ سے یہ تفاسیر نہیں ڈفرینٹلی کہتا. کی جاتی ہے سر. سر میں آپ سے یہ نہیں تراجم جو ہے مختلف، دیکھیے کیونکہ میں تو عربی نہیں جانتا لیکن جب سنیے میں دیکھتا ہوں تو مختلف طریقوں سے لوگوں نے اپنی اپنی یوسف بھائی جی جی یوسف بھائی دو چیزیں ہیں. جی جی ایک ہے قرآن کا ترجمہ، ایک ہے اس کی تفسیر. جی جی. قرآن کا ترجمہ کسی بھی مسلک کا آدمی غلط نہیں کر سکتا. ٹھیک. ترجمہ وہی ہوگا. تفسیر میں اپنی باتیں گھسا سکتا ہے آدمی، جب اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا تو اپنی طرف سے اس میں باتیں ایڈ کر سکتا ہے تفسیر میں. لیکن ترجمہ اس کا ٹرانسلیشن غلط بالکل ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیے نا اور اس سے قرآن کو، دین کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مولانا چھوڑ صاحب دیجیے کون سے مسلک کا آدمی. جی ایک چیز اور ہے، غزوین کے حوالے سے آپ سے تھوڑا سا ٹیک چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ریاست مدینہ پہ آؤں گا، پھر وائنڈ اپ کریں گے. غزوین کے اوپر کیا مطلب، یہ کیا کہانی ہے جو ہم بھی یہاں پاکستان میں بھی سنتے ہیں، کچھ ہندوستان کے لوگوں سے بھی سنتے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا اور کرنا کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ میرے بھائی پہلے مسلمان تو ہو جائے. آپ کہاں غزوے اور جہاد کی بات کر رہے ہو؟ سر میں نہیں کرتا. مسلمان تو ہو جائے. سر میں تو نہیں کرتا لیکن یہ جو کر رہے ہیں ان کے کسی حوالے کو سے بھی آپ نہیں سے کرنا پوچھ. چاہیے. جی جی. کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. پہلے مسلمان ہو جائے. ہمارے یہاں تبلیغی جماعت ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا، اس جماعت کی ساری محنت، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں
जी کہ مسلمان نماز سیکھ لے، جی مسلمان نماز سیکھ لے، مسلمان نماز پڑھنے والا بن جائے، مسلمان کو وضو کے فرض یاد ہو جائیں، مسلمان کو غسل کے فرض یاد ہو جائیں. مسلمان مسلمان نہیں ہو رہا ہے. جب مسلمان مسلمان نہیں ہو رہا ہے، غزوہ جہاد یہ تو ساری بعد کی چیزیں ہیں میرے بھائی. کہاں اس پر بات کر رہے ہیں؟ اور جو لوگ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے ان سے کہیے آپ، ہم، کیا آپ کی زندگی قرآن کے مطابق ہے؟ ہم، کیا آپ کی زندگی نبی کی سیرت کے مطابق ہے؟ کیا آپ صحابہ کرام کی زندگی جی رہے ہیں؟ بھاگے یہاں سے اگر آپ غزوے کی اور جہاد کی بات کرتے ہیں. میں نہیں سننا چاہتا آپ کے غزوے اور جہاد کی بات. پہلے آپ اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان بنائیے. اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو دین کے سارے ارکان آپ پر لاگو ہوتے ہیں. آپ محنت کیجئے. آپ تو ہے ہی نہیں کچھ بھی، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم، تم مکم و نومین فوم لا یاقلون. آپ کے تو دلوں پر مہر لگ گئی ہے، آپ کے کانوں اور زبان پر مہر لگ گئی ہے. رائٹ. آپ کے دماغ میں تو صحیح بات گھس ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ مسلمان ہے ہی نہیں. ہم، ارے مسلمان بنو، جہاد کی بات کرو، غزوے کی بات کرو. آپ ہے ہی نہیں. میں میں اپنے آپ کو، یوسف بھائی، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا گنہگار مانتا ہوں. میں نے بھی اپنی زندگی میں اس کام کو انجام نہیں دیا کہ غیروں تک دین کو پہنچانے کا کام کیا جائے. رائٹ. اب میں اب میں انشاءاللہ اپنے اس عمل سے اللہ کے سامنے توبہ کر کے، میں بھی ایک سوشل سائٹ پر میں نے ایک چینل شروع کیا ہے اور میں آج کل میں اس کا افتتاح کروں گا اور انشاءاللہ صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے اس میں کامیابی دے. سر بالکل صحیح ہے. بس آخری سوال، ریاست مدینہ کے حوالے سے ہمارے ملک کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب صبح دوپہر شام اس کا ورد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ مطلب کیونکہ اسلام کی ایک پکچر وہ بھی پورٹرے کرتے ہیں. مطلب انہوں نے جس طریقے سے وزارتیں بنائی ہوئی ہے کہ یار نماز کی پڑھانے والی زبردستی اور یہ ساری چیزیں، سر کیا پیغام ہم دے رہے ہیں باقی دنیا کو اس طرح کی چیزوں سے؟ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح ہے. ریاست مدینہ والے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں وہ چیز کر رہا ہوں جو 1500 سال پرانی تھی. ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے یوسف بھائی، جو آدمی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، آواز آ رہی ہے مجھے. جی جی جی. آ رہی ہے آواز. جو آدمی، دیکھیے قرآن کو جو آدمی پڑھ لے گا وہ اس طرح کی چیزوں پر سوال کر ہی نہیں سکتا. جو قرآن کو سمجھ لے گا. ریاست مدینہ جو تھی وہ قرآن ہے. جی قرآن مکمل آپ کی زندگی ہے، آپ کا اسوہ ہے. جو کوئی بھی آدمی، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، افغانستان کا ہو، عراق یا سعودی کا ہو، جو بھی قرآن پر عمل کرنے کی بات کرے گا وہ ظاہر بات ہے اسلامک لا کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا. جی اور ان کی زندگی دیکھی جائے گی سب سے پہلے کہ جو آدمی قرآن کی بات کرتا ہے قرآن اس کی زندگی میں ہے بھی یا نہیں. ہم، اگر ہے تو پھر آگے کی بات سنی اور سمجھی جا سکتی ہے. اسلامک، جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان مسلمان ملک ہے، اسلامک ملک نہیں ہے. جی کیونکہ یہاں قرآن کے لا فالو نہیں کیے جاتے. جی قرآن کے نہج پر یہاں ریاست نہیں چلائی جا رہی ہے. تو آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہے، اگر کوئی کوشش کر رہا ہے اسلامک تعلیمات لانے کی اور اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی، اسلام کے اوپر عمل کرانے کی، دیکھیے پھر میں یہ کہتا ہوں کسی کو حق نہیں ہے کسی کی گردن پکڑ کر نماز پڑھوانے کا. جی یہ سن لیجیے آپ بات. کسی کو حق نہیں ہے کسی کی گردن پکڑ کر اس سے زکوٰۃ دلوانے کا، حج کروانے کا، یا اسلام کے ارکان کرانے کا. یہ اللہ کی طرف سے ہے من جانب اللہ. جس کو ہدایت ملتی ہے، جو قرآن کو، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. جی تو اگر کوئی بھی آدمی نماز کے اوپر یا پردے کے اوپر یا کسی بھی چیز پر زبردستی کرتا ہے اور اس پر جو ہے کہیں نہ کہیں، دیکھیں جہاں اسلامک لا قائم ہے کسی بھی ریاست میں، وہاں ان پر جو سزائیں مقرر ہیں وہ اگر دے رہے ہیں تو اس میں جب جیسے سعودی میں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جی زنا کرنے پر رجم کیا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ قانون کیوں ہے، بھائی اسلامک لا ہے، یہ تو ہوگا. تو کوئی بھی آدمی اگر قرآن کی زندگی اپنے ملک میں لانا چاہتا ہے تو وہ لائے، اچھی جی بات ہے. جی جی اور اسلامک ملکوں میں بھی اگر یہ چیز نہیں ہوگی
تو پھر کہاں ہوگی میرے بھائی؟ اس پر سر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے. جی جی سر مولانا صاحب کیونکہ ٹائم ہمارے پاس ختم ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اب ایک نیا قانون لے کے آیا جا رہا ہے کہ اسکول کے بچے جو ہے وہ ٹوپی پہنیں گے، اسکول کی بچیوں کو جو ہے دوپٹہ پہنایا جائے گا. مطلب دا تھنگ از کہ ہمیں وہاں پہ بچوں کو ہم تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھے، اس کے لیے نہیں بھیجتے کہ بھائی وہ ٹوپی پہنیں گے، کہ وہ کیا پینٹ پہنیں گے، کیا وہ شلوار کرتا پہنیں گے. یہ میرا اصل سوال ہے، یہ میرا اعتراض ہے اصل میں عمران خان صاحب اور ان کے ریاست مدینہ کی کہانی جو ہمیں وہ صبح دوپہر شام سناتے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے دیکھیے میرے خیال میں، کسی کو بھی نہیں، صرف مجھے نہیں، کسی کو بھی سر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ طریقہ کار اگر ہوگا، سعودی عربیہ نے بھی بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہاں پہ میوزیکل کنسرٹس بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ سلمان خان صاحب جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے جو نشان ہیں ان کو بھی رکھا جاتا ہے، اور وہاں پہ سارا کچھ ابھی چل رہا ہے. مطلب اسی وہی اسلامک ملک ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مطلب ہاتھ کاٹے جاتے ہیں چوری پہ، اور باقی سزائیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ وہ کی جاتی ہے. لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے. چوری کی سزا سر آپ تب دے سکتے ہیں یہ والی، جب آپ کے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہو، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی سر کمی نہ ہو، تو تب جا کے یہ سزا ہوگی. جب ان کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو تو وہ بریڈ چوری کرے گا، وہ جا کے کچھ چوری کرے گا. سر یہ کیسے، مطلب یہ، اور مطلب یہ حضرت عمر تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سر ہوا، روکا گیا تھا ان سزاؤں کو، اس لیے روکا گیا تھا کہ حالات خراب تھے، ملک کی اکانومی اچھی نہیں تھی. تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ ہمیں مطلب بتائے کچھ رہے ہوتے ہیں اور کر یہ کچھ رہے ہوتے ہیں. نہیں نہیں، معاف کیجیے گا. جی دیکھیے ایسا کچھ نہیں کہ اگر آدمی بھوکا ہے اس کو چوری کرنے کی اجازت ہے، جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی جی چوری چوری ہے، چاہے وہ بھوک کی حالت میں کرے یا پیٹ بھرا ہوا کرے. سمجھ گئے آپ بات؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی محمد بن سلمان ہو یا کوئی بھی ہو، جو شریعت کے خلاف کام کرے گا، جیسے محمد بن سلمان نے شروع کیا ہے، جی تو میں نہیں مانتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے، وہ قرآن اور سنت کے خلاف کر رہا ہے. جی جی اور یہ دیکھیے اسلامک لا کے بالکل خلاف ہے، جی جی کیونکہ شریعت میں شراب پینا ناجائز ہے، جی جی جوا کھیلنا ناجائز ہے، سنیما دیکھنا، سنیمے بنوانا ناجائز ہے، جی جی اور زنا کرنا ناجائز ہے، حرام ہے. جی جی تو اگر کوئی آدمی ان کی اجازت دیتا ہے تو وہ بالکل غلط کر رہا ہے، اسلام اور قرآن کے بالکل خلاف ہے. میں نہیں مانتا کہ وہ اسلامک کنٹری پر حکومت کرنے کے قابل بھی ہے. ایسے آدمی کو تو اپنے آپ کو حکومت کرنے کا اس کو حق نہیں ہے، اور اس کو خود اپنی باتوں پر، اپنے عمل پر دیکھنا چاہیے. دوسری بات، جی جی دیکھیے پردہ جو ہے اسلام کے اندر ایک اہم مقام رکھتا ہے. لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے پردے کا ایک اہم مقام ہے. اب یہ کہہ دینا کہ صاحب لڑکی کے سر پر دوپٹہ کیوں ہوگا، ہم تو نہیں مانتے، ہم تو ایکسپٹ نہیں کرتے، مت کیجیے ایکسپٹ، جی لیکن قرآن تو کہتا ہے اس بات کو. تیسری بات یہ ہے کہ شریعت میں کوئی اس طرح کا لباس نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہو کہ ایسا لباس ہے تو یہ اسلامک لباس ہے. اچھا شریعت میں یہ کہا گیا کہ کپڑے ایسے پہنو جس سے آپ کے جسم کے حصے نظر نہ آئے، نمایاں نہ ہو. جی بس ایسے لباس کو مکروہ کہا گیا، غلط کہا گیا جس سے آپ کے جسم کے حصے نمایاں ہوں. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آئیں گے، یعنی ان کے جسم کے سارے حصے نظر آئیں گے. آج پینٹ شرٹ جس طرح کی پہنی جا رہی ہیں، جسم کے سارے حصے نظر آ رہے ہیں، یہ لباس یورپ کا دین ہے، یہ لباس عیسائیوں اور یہودیوں کا دین ہے. آپ ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے، بھلے ہی آپ پینٹ ہی پہنیے، لیکن آپ ڈھیلے ڈھالے ایسے پہنیے کہ آپ کے جسم کے حصے نظر نہ آئے. میں یہ نہیں کہتا کہ پینٹ مت پہنو، لیکن پینٹ ایسی پہنو جس سے آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، آپ کے جسم کے حصے نظر نہ آئے. اللہ کے رسول نے اسی کو منع کیا. ایسا نہیں کہ کرتا پاجامہ پہنے گا تو اسلامک لباس ہے. آپ لباس کوئی بھی پہنو، اس کی ممانعت نہیں ہے. دوسرے، ٹوپی اور داڑھی جو ہے یہ شاعر اسلام میں سے ہے. جی ایسا نہیں آپ یہ کہہ دو کہ صاحب مجھے تو ٹوپی ایکسپٹ نہیں ہے، مجھے تو داڑھی ایکسپٹ نہیں ہے، مت کیجیے ایکسپٹ. تو پھر قرآن کے، حدیث کے اور اسلام کے شعار کو آپ اندیکھی کر رہے ہیں. آپ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ جانے، اللہ جانے. سر بالکل، آپ کی جو بات آپ نے کی، میں اس کی میں جو آپ کو بات مطلب سمجھانے کی کوشش کیا، مطلب میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ مطلب پوری دنیا 57 ممالک مسلمان ہیں، بڑے بڑے جید علماء وہاں رہتے ہیں، وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، لیکن آج تک کسی کو مطلب جرت نہیں ہوئی. ہمارے ہاں طاہر اشرفی صاحب ہیں، بڑا بہت قریبی تعلقات رکھتے ہیں عرب دنیا کے ساتھ،
لیکن ان کو بھی ایک لائن کی سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے میں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے طاہر اشرفی صاحب نے کہا کہ یار MBS نے یہ کیا کر دیا اور یہ کیا کرنے جا رہا ہے. اصل بات سر یہ ہے کہ دنیا اس وقت میرے خیال میں ایک چیز تو سر یہ ہے کہ ہم اپنے لباس کو کیوں نہیں پروموٹ کرا سکے پوری دنیا کے سامنے. اگر آج میں پینٹ کوٹ یا مطلب باقی لوگوں کی میں بات سب کی کر رہا ہوں کہ اگر ہم پہنتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, کیا ہم مطلب میں نے جس طریقے سے آپ کو بتایا کہ ہم اتنے پیچھے رہ گئے دنیا میں کہ وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہمارا لباس ہو, ہماری لینگویج ہو یا ہمارا باقی ریلیجن سے ریلیٹڈ چیزیں وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں سر, اور ہم اس کے برابر کے ذمہ دار ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم یہود کے اوپر اور یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر مطلب ان کو کرتے رہیں. بلنڈرز ہمارے ہوتے ہیں, ہم پھینکتے سر کسی اور کے ہیں, قصوروار ہم خود ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہم کسی اور کے ہاں اس کو ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سر. جس وقت ہم نے اپنے گریبانوں میں دیکھنا شروع کیا کہ ہاں یار یہ ہم نے کیا تھا, اگر ہمارے اسلاف بہت آگے تھے دنیا میں, ان کا راج ہوا کرتا تھا, تو اس کی وجوہات کیا تھی, آج وہ کیوں نہیں ہے. ان مطلب وہ علم کو بہت زیادہ فوکس کرتے تھے, اور علم کا یہ مطلب سر نہیں تھا کہ ہم صرف مدرسے کی تعلیم کے اوپر فوکس کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ آپ کو اگر علم کے لیے چین جانا پڑے تو آپ چلے جائیں. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر بیٹھا دو, ان کو تعلیم نہیں دینی, بچوں کو بھی یار کیا کرنا ہے, اگر کوئی مطلب اور نہیں کرنا جا کے مدرسے میں اس کو ڈال دو. سر اس چیز سے جس دن ہم نکل آئے, کہیں کا بھی مسلمان ہو, وہ پاکستان کا ہو, ہندوستان کا ہو یا کہیں اور کا ہو, تو میرے خیال میں وہ باقی دنیا کے ساتھ دوڑ سکے گا. بہت شکریہ, کیونکہ ٹائم ہمارا جو تھا اس سے بھی ہم آگے چلے گئے. آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. مجھے ویسے اس کا جواب دینا تھا آپ کو. سر آپ پلیز آپ دیجیے گا, جواب دیجیے گا, اس کے بعد میں دیکھیے میں نے پہلے ہی کہا کہ بھائی ہم دین سے دوری بنا چکے ہیں. دوسرے اسکرین پر دو تصویریں دکھ رہی ہوں گی سب کو, ایک آپ کی تصویر ہے, ایک میری تصویر ہے. جی بالکل. میں نے اپنے حلیے کو کہیں نہ کہیں شریعت کے مقابل کرنے کی, شریعت کے برابر کرنے کی, شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں مکمل شرعی آدمی ہوں اور میں دنیا میں سب سے اچھا آدمی ہوں, سب سے نیک آدمی, میں یہ نہیں کہتا. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں ایسا لباس نہ پہنوں جو مغرب زدہ ہو, میں ایسا لباس نہ پہنوں جس سے میرے جسم کے حصے نظر آئیں. میرے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے, میرے سر پر ٹوپی ہے. تو اس میں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ میرا دین میری زندگی میں کتنا ہے. اگر میرا دین صحیح ہے تو مجھے سب نظر آئے گا. اگر میں خود صحیح نہیں ہوں تو مجھے ساری دنیا, دنیا کے سارے عالم, دنیا کے سارے مدرسے, دنیا کے سارے طور طریقے غلط نظر آئیں گے, معاف کیجیے گا. تو یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم نے ایسا کیوں نہیں کیا, ہم میں پہلے آتا ہوں. جب ہم بولتے ہیں نا تو اس میں پہلے آتا ہے, یعنی تو میں نے کیا کیا ہے اس کے لیے, میرا عمل کیا ہے اپنی قوم کے لیے, امت کے لیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو میں بہت پیچھے نظر آتا ہوں کہ میں نے تو قوم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, میں نے تو امت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور میں دوسروں پر انگلی اٹھاتا ہوں کہ صاحب رشیدی صاحب نے یہ نہیں کیا, رشیدی صاحب نے وہ نہیں کیا, فلاں صاحب نے یہ نہیں کیا, اور اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہوں. تو میرے بھائی یہ ہم ایک دوسرے پر الزام لگانا چھوڑ دیں اور اپنی زندگیوں کو دیکھیں. سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق بنائیں, پھر آگے کی زندگی کے بارے میں سوچیں. تھینک یو ویری مچ مولانا صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ. اس کے اوپر بہت ساری بحث اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے, کسی اور ڈیبیٹ میں ہوپ فلی آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے. ٹیک کیئر. انشاءاللہ. السلام علیکم.